अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने फौजी अदालत में सिविलियन शहरियों के ट्रायल के हवाले से मुकदमे की समाअत हुई। वजारत दफा के एडवोकेट ख्वाजा हारिस ने अपने दलाइल जारी रखे और आईनी बेंच को ये बावर कराने की कोशिश की कि 9 मई के मुल्जमान के अलावा जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जिन शिकों को ख़त्म किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उनके तहत भी सिविलियन शहरियों को फौजी अदालत में ट्राई किया जा सकता था। आज आईनी बेंच की तरफ से कुछ बड़े अहम और बुनियादी सवालात उठाए गए और ख़ास तौर पे जस्टिस हसन अजहर रिजवी की तरफ से कुछ सवालात में ख्वाजा हारिस एडवोकेट के और वजारत दफा के केस को कमज़ोर कर दिया है, बज़ाहिर कमज़ोर कर दिया है। और उन्होंने जो सबसे अहम सवाल उठाया कि अगर GHQ पर दहशतगर्दों ने जो हमला किया था, अंदर घुस गए थे, उनका केस, और एक वजीर आजम नवाज शरीफ पर आर्मी चीफ के एक मुसाफिर त्यारे के अगवा का केस, और फिर नेवी बेस के ऊपर दहशतगर्दों के हमले का केस सिविल अदालतों में चलाया जा सकता है, तो फिर ये 9 मई के मुल्जमान का केस कैसे फौजी अदालत में चलाया जा सकता है? ये वो सवालात थे जिनका फौरी तौर पे एडवोकेट हारिस के पास भी जवाब नहीं था, और आज इसी हवाले से हम बात करेंगे एक सिविल सोसाइटी के लॉयर एडवोकेट फैसल सिद्दीकी उनसे, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस केस को किस सिमत में जाता देख रहे हैं। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आप पहले तो ये बताएं कि आप जिन सिविल सोसाइटी की नुमाइंदगी कर रहे हैं उसमें कौन कौन से प्रोमिनेंट लोग हैं जिनकी आप वकालत कर रहे हैं इस केस के अंदर, और उनका इंटरेस्ट क्या है? थैंक यू मती। बेसिकली ये वेरियस इंडिविजुअल्स हैं सारे पाकिस्तान से। जैसे कराची से फ़हीम ज़मान साहब हैं जो फॉर्मर एडमिनिस्ट्रेटर कराची हैं। फिर इस्लामाबाद से H नैयर साहब हैं, प्रोफेसर साहब, नॉन पीस एक्टिविस्ट हैं। लाहौर से लोग हैं, पेशावर से लोग हैं। और इन सब का बुनियादी तौर पे इंटरेस्ट एक ह्यूमन राइट्स इंटरेस्ट है, एक फंडामेंटल राइट्स इंटरेस्ट है, और वो यही है कि एक मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट में ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सिविलियंस को सब्जेक्ट करें मिलिट्री कोर्ट्स के। तो ये बुनियादी चीज़ है जिसके हवाले से उनको परेशानी है, और दे वर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने ये पिटिशन के थ्रू इन ट्रायल्स को चैलेंज किया। अच्छा फैसल सिद्दीकी साहब, थोड़ा सा आम लोगों के समझने के लिए अगर ये वजाहत कर दें कि कौन से अहम कानूनी सवालात हैं जिनका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने देना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले तो एक फैसला दे चुकी है, अब उसी अपने फैसले के खिलाफ आईनी बेंच जो है अपील सुन रहा है। और पुराने फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि न सिर्फ ये कि 9 मई के मुल्जमान का ट्रायल फौजी अदालत में नहीं हो सकता, बल्कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट की जो मुतलका शिकें हैं वो भी आइन से मुतसादम है, और वो जो अख्तियार था, वो जो कानूनी शिकें थी, उनको भी कलअदम करार दे दिया था। तो ये दो अहम मामलात इस वक्त अपील बेंच यानी आईनी बेंच के सामने मौजूद हैं। तो आपके ख्याल में इस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ज्यादा फोकस क्या 9 मई के मुल्जमान के हवाले से है या पाकिस्तान आर्मी एक्ट की उन शिकों के ऊपर है? जी देखिए, बुनियादी तौर पे आम जबान में इसमें 3 सवाल हैं, ठीक है ना। एक बुनियादी सवाल ये है कि क्या सिविलियंस को आर्मी एक्ट के अंडर ट्राई किया जा सकता है थ्रू, जैसे कहते हैं, मार्शल लॉ कोर्ट्स, मिलिट्री कोर्ट्स, ठीक है ना। ये एक जेनेरिक सवाल है, जनरल सवाल है। उसके हवाले से जो प्रोविज़न है सेक्शन 2D रोमन 1 रोमन 2 जो आर्मी एक्ट की प्रोविज़न है, वो ये कहती है कि सर्टेन सर्कमस्टेंसेस में सिविलियंस को ट्राई किया जा सकता है कुछ ऑफेंसेस के हवाले से। तो ये एक सवाल है, ठीक है ना। दूसरा सवाल जो इसमें है कि फ़र्ज़ करें कि वो प्रोविजंस दुरुस्त भी हैं, ठीक है ना, तो क्या ये जो 9 मई के मुल्ज़मान थे ये उन प्रोविजंस के एम्बिट में आते हैं या नहीं आते, ठीक है ना। इनको क्या ट्राई किया जा सकता है उन प्रोविजंस के अंडर, रिगार्डलेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ दोज प्रोविजंस। और एक फिर तीसरा जो सवाल भी बार बार बेंच रेस कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अपील में, वो ये कर रहा है कि अगर इनको भी ट्राई किया जा सकता है तो इनके हवाले से एक प्रोसीजर है अंडर द आर्मी एक्ट,
جس میں ملزمان کو سلیکٹ کیا جاتا ہے فار ٹرائل انڈر دی بائی دا ملٹری کورٹس. کیا وہ پروسیجر بھی فالو ہوا ہے یا نہیں فالو ہوا ہے؟ تو یہ تین الگ الگ سوال ہیں. اب ان تینوں سوالوں پہ جو جب یہ جیسے آپ کو معلوم ہے آرٹیکل 184(3) میں یہ ڈائریکٹ پٹیشنز فائل ہوئی تھی 2023 میں، جب یہ 9 مئی کے ملزمان کو ملٹری کورٹس کی ملٹری نے ان کو اپنی جورسڈکشن میں لیا ٹو ٹرائی دیم بائی ملٹری کورٹس، ان کو حراست میں لیا. تو اس وقت یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی. اور پھر اسی سال اکتوبر کے مہینے میں ان تینوں سوالوں کا جواب ان سینس کورٹ نے یس دیا ہے. پہلا کام کورٹ نے یہ کیا کہ وہ پروویژنز ہی اسٹرائک ڈاؤن کر دی. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ سویلینز کو کسی بھی صورت میں آپ ملٹری کورٹس کے تھرو ٹرائی نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ کوئی اسپیناج کا اوفینس کرتے ہیں یا وہ کسی ملٹری انسٹالیشن پہ اٹیک کرتے ہیں تو ان کو ٹرائی نہیں کیا جا سکتا. وہاں سے ڈاکومنٹ چوری کرتے ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں. تو اٹس اے کویسچن آف فورم. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جرم نہیں کیا ان کو ٹرائی نہیں کیا جائے گا ان کو سزا نہیں ملے گی. سوال صرف ہے فورم کا. تو اس کا جواب انہوں نے کہا وہ اسٹرائک ڈاؤن کر دی پروویژنز. تو سویلینز کی ناٹ بی ٹرائیڈ انڈر دوز پروویژنز. فوجی عدالت میں ٹرائی نہیں ہو سکتے. یہ پرانا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا. جی. دوسرے سوال پہ انہوں نے یہ کہا کہ اور خاص طور پہ اس پہ جو جایا افریدی صاحب کی ججمنٹ ہے وہ اہم ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو ملزمان ہیں اگر یہ پروویژنز ویلڈ بھی ہیں تو انہوں نے ان کے اوپر جو الزام لگایا گیا ایف آئی آر میں وہ تو اس پروویژنز میں ہی نہیں آتا، ان اوفینسز میں ہی نہیں آتا جن کے تحت ان پروویژنز کے انڈر بھی ان کو ٹرائی کیا. یعنی آرمی ایکٹ کے شکوں میں جو صورتحال بتائی گئی ہے جو معیار مقرر کیا گیا ہے اس معیار پہ بھی 9 مئی کے ملزمان پورے نہیں ہوتے. یہ جسٹس یحییٰ افریدی کا یہ ججمنٹ تھی. اور پھر تیسرا جو سوال تھا اس پہ جسٹس عائشہ ملک نے بھی کہا ہے، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی کہا ہے کہ بنیادی طور پہ ایک پروسیجر ہے جو فالو ہونا چاہیے، وہ پروسیجر بھی فالو نہیں ہوا. تو ان تینوں سوالوں کے یس جواب دیے. اب کیونکہ جو نیا قانون ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے انڈر، پہلے تو اپیل نہیں تھی، 184(3) کی ایک اپیل پرووائڈ کی گئی اور وہ پھر اپیل ایک لارجر بینچ کو جاتی ہے. اور پہلے وہ جب 26th امینڈمنٹ نہیں آئی تھی تو ایک لارجر بینچ سن رہا تھا، اور اب کیونکہ 26th امینڈمنٹ کے تھرو یہ ساری جورسڈکشن کانسٹیٹیوشنل بینچ کو دے دی گئی ہے تو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے اس کیس کے حوالے سے بھی جنرلی کانسٹیٹیوشنل بینچ بنائی ہے اور وہی کانسٹیٹیوشنل بینچ جو ہے وہ اب یہ اپیلیں بھی سن رہی ہے. تو اب یہ بتائیں کہ اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے یہ جو 3 سوال آپ کے مطابق رکھے گئے ہیں ان سوالوں کا جواب کیا مل سکتا ہے؟ خاص طور پہ آج کی جو سماعت ہے اس میں کچھ بڑے اہم نکتے اٹھائے گئے ہیں معزز ججز کی طرف سے، آئینی بینچ کی طرف سے، اور جسٹس حسن اظہر رضوی نے جو خاص طور پہ کویسچن کیا وہ ایگزیکٹلی تھا کیا، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس سوال کا جواب ایڈوکیٹ خواجہ حارث کے پاس موجود تھا؟ دیکھیے جو بینچ کا فوکس لگ رہا ہے وہ بینچ کا فوکس یہ لگ رہا ہے کہ وہ دوسرے اور تیسرے سوال پہ کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. وہ وائریز والے کویسچن پہ maybe they are inclined to allow the appeal on the Vairis question. Allow the appeal of the government on the Vairis. شکیں بحال کر دیں آرمی ایکٹ. شکیں بحال کر دیں، لیکن یہ جو 9 مئی کے ملزمان ہیں جن کو ان پروویژنز کے انڈر ٹرائی کیا گیا ان کا کیس اس پروویژنز میں فال نہیں کرتا. اور اس کی کے حوالے سے کل جسٹس نعیم صاحب نے بھی سوال پوچھے اور جسٹس مندوخیل صاحب تو بار بار یہ سوال پوچھ رہے ہیں کنسسٹنٹلی، اور جسٹس ہلالی نے بھی پوچھا. بٹ سب سے امپورٹنٹ جو انٹرونشن آج کی میرے خیال میں جس نے حکومت کا پورا کیس ایکسپوز کر دیا وہ جسٹس حسن اظہر صاحب کی تھی. اور انہوں نے بہت سمپل لینگویج میں سوال پوچھا، قانونی سوال تھا لیکن جو اس کی فورس تھی وہ اس کی سمپلسٹی میں لائی کر. انہوں نے پاسٹ کی اگزامپل تھی. انہوں نے کہا دیکھیے یہ حملہ ہوا جی ایچ کیو پہ، کراچی میں بیس پہ حملہ ہوا، ایئر فورس بیس پہ حملہ ہوا، اور پھر انہوں نے وہ مشرف کی سو کالڈ کڈنیپنگ ٹرائل کا بھی ذکر کیا،
تو انہوں نے کہا وہ کہاں ٹرائی ہوئے تھے, وہ تو سب ٹرائی ہوئے تھے سویلین کورٹس میں. تو آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں, اور یہ ان کا کرکس تھا, آپ کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ ان حملوں سے زیادہ خطرناک یہ جرم ہے جو ان لوگوں نے کیا ہے, تو آپ ان کو کیوں ٹرائی کر رہے ہو؟ اور پھر انہوں نے کاؤنسل کو ایڈریس کر کے کہا کہ آپ ہمیں ڈیٹا پرووائڈ کریں کہ کون سے کیسز جو ہیں اس نوعیت کے اور اس سے زیادہ سیریس نوعیت کے اے ٹی سی میں ٹرائی ہوئے ہیں اور ریگولر عدالتوں میں ٹرائی, یعنی سویلین کرمنل جسٹس سسٹم میں ٹرائی ہوئے ہیں, اور کون سے جو ہے وہ ملٹری کورٹس میں. اور اسی سے کنیکٹڈ جو سوال تھا وہ یہ کہہ رہے تھے بھائی اس ایف آئی آر میں تو بہت سارے ملزمان تھے, آپ ان 103 105 کو کیوں ٹرائی کر رہے ہیں صرف, اس کی کیا کلاسیفیکیشن ہے؟ تو میرے خیال میں ان سوالوں کا کوئی جواب جو ہے کاؤنسل کے پاس نہیں تھا. وہ جب یہ مشکل سوال ہوتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ میں ان کا جواب دوں گا. ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال میرے خیال میں, میری نظر میں جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے, جو جسٹس ہلالی نے بھی پوچھا, جسٹس حسن اظہر نے بھی پوچھا, جسٹس مظہر نے خاص طور پہ بار بار پوچھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ دنیا میں کہیں ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں کہ سویلینز کو ان اوفینسز کے لیے ٹرائی کر رہے ہیں؟ اور اس کا بھی خواجہ عارف صاحب نے کہا ہے میں جواب دوں گا. میری نظر میں اس کا کوئی جواب نہیں ہے, کیونکہ ایک ماڈرن کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ میں آپ سویلینز کو سبجیکٹ نہیں کر سکتے ٹو ملٹری ٹرائلز. دیٹ از وائی امریکہ میں جب انہوں نے 9/11 کے بعد کیا تو وہ اپنی ٹیریٹوریل جورسڈکشن کے باہر لے گئے اور گوانٹانامو میں, تاکہ امریکن قانون وہاں افیکٹ نہ کرے, وہاں ہیبیس کارپس نہ لائے. اس میں بھی لمیٹڈ انٹرونشن کی یو ایس سپریم کورٹ میں. تو یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے, اور اگر اس کا ایک میکرو لیول پہ جائزہ لیا جائے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ دیکھیے یہ ایک نیا ان اے سینس بینچ بنی ہے, ایک نیا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے پاکستان میں, کانسٹیٹیوشنل بینچ انڈر دا 26th امینڈمنٹ. اور دیکھیے کورٹس کی لیجٹمیسی جب بنتی ہے جب وہ حکومت کے خلاف فیصلے کرتے ہیں. یہ ایک بنیادی چیز ہے جو ہم جوڈیشل ہسٹری سے سیکھتے ہیں. یا حق میں بھی ہو تو ریزنز ہوتے ہیں. جی, لیکن بنیادی طور پہ دیکھیے کورٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹو چیک اینڈ بیلنس کہ جو حکومت غلط کام کر مس یوز آف پاور. مس یوز آف پاور. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس کانسٹیٹیوشنل بینچ کے لیے کہ کیا یہ اپنی لیجٹمیسی جو ہے وہ قائم کر سکتی ہے. کیونکہ دیکھیے اگر اس ڈے اینڈ ایج میں وہ کیا 26 امینڈمنٹ سے پہلے والا سپریم کورٹ ہو یا یہ کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو, کسی نے بھی اگر سویلین ٹرائلز بائی ملٹری کورٹس کو اپہولڈ کیا ان اے ماڈرن کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ان دا 21st سینچری, اس کورٹ کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی. خاص طور پہ انٹرنیشنلی اس کو ایکسیپٹ تو نہیں کیا جائے گا, اور ہم نے دیکھ لیا نیشنلی بھی نہیں کیا جائے گا, انٹرنیشنلی بھی نہیں کیا جائے گا, اور اس کے بڑے سیویئر کانسیکوینسز ہیں جس کے حوالے سے پچھلے دنوں میں بہت ساری خبریں یونین کا بھی ریئیکشن آیا. جی ایس پی پلس جس سے لنکڈ ہیں کچھ 1.5 کروڑ مزدور, وہ اگر آپ کا ٹیرف جو کنسیشنری ٹیرف ہے وہ لے لیا گیا تو اٹ پٹس ان ڈینجر دی امپلائمنٹ آف کچھ 1.5 کروڑ مزدور ہے جو امپلائڈ ہے ٹیکسٹائل انڈسٹری. چلیں آپ کے تجزیے کے مطابق تو 9 مئی کے ملزمان کو تو شاید دوبارہ سویلین کورٹ میں بھیج دیا جائے, اور وہاں پہ ان کو ضمانت کی سہولت بھی ہوگی, ان کو وہ بنیادی حقوق بھی حاصل ہوں گے جو فوجی حکام کی تحویل میں مبینہ طور پہ نہیں دیے جا رہے تھے. مگر جو پہلا سوال ہے کہ جو آرمی ایکٹ کی شکیں ہیں ان کو اگر بحال کر دیا جاتا ہے تو کیا وہ ایک ٹریوسٹی آف جسٹس نہیں ہوگی؟ کیا وہ انصاف کا تقاضا ہوگا؟ میرے خیال میں تو وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور جو 5 ممبر بینچ کا ججمنٹ ہے وہ اس پہ بالکل درست ہے. مین آتھر جسٹس منیب اختر صاحب ہیں. تو لیکن اب وہ دیکھنا ہے, اس کے اوپر ابھی تک بینچ نے کوئی کلیئر کٹ اپنا مائنڈ شو نہیں کیا ہے. ان کے کچھ کامنٹس پہ لگتا ہے وہ انکلائنڈ ہیں اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی پہ, کچھ کامنٹ سے لگتا ہے کہ ان کو ڈاؤٹس ہیں. لیکن یہ دوسرے اور تیسرے سوال ہیں, میری نظر میں تو ان کا کوئی جواب دے ہی نہیں سکتے کاؤنسل, وہ جتنی تیاری کر لیں, کیونکہ ان کا کوئی جواب نہیں. مگر ایک جج صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا, جسٹس محمد علی مظہر تھے شاید,
کہ کیا کلبھوشن یادیو جیسے بھارتی جاسوس جو کہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، اگر آرمی ایکٹ کی ان شکوں کو ختم کر دیا گیا تو پھر ان جاسوسوں کا کیس کہاں پہ چلے گا؟ تو جسٹس محمد علی مظہر بطور سپریم کورٹ جج کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ فوجی عدالت کے بغیر جاسوسوں کو کوئی سزا دے ہی نہیں سکتا؟ نہیں، میرے خیال میں یہ تو دیکھیے، اگر تھوڑا جو ہم بینچ کو انشاءاللہ کنونس کرنے کی کوشش کریں گے کہ بہت سارے جاسوسوں کے کیس جو ہیں وہ اے ٹی سی کورٹس میں چلے ہیں، بہت سارے یہ جاسوسوں کے کیس کرمنل جسٹس سسٹم، آپ کا جو سول کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں چلتے ہیں، اور لوگ جو بھول جاتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ جو یہ بیسکلی ملزمان ٹرائی ہوئے ہیں انڈر دی آفیشل سیکریٹس ایکٹ۔ بھائی آفیشل سیکریٹس ایکٹ کے انڈر جو کورٹ ہے وہ ایک سویلین کورٹ ہے، سویلین کرمنل جسٹس، وہ اوفینسز جاتے ہیں ٹو یور نارمل کرمنل جسٹس۔ یہ تو ایک ایکسیپشن کے طور پہ ان کی ملٹری ٹرائلز ہو رہی ہیں، تو وہ اگر آپ قانون بھی پڑھ لیں، اور اس لیے میرے خیال میں جسٹس ہلالی نے بہت امپورٹنٹ بات بار بار کہی، انہوں نے کوئی 3 دفعہ یہ کامنٹ دیا، انہوں نے کہا دیکھیے یہاں پہ سوال یہ نہیں ہے کہ جو ملٹری کورٹس ہیں وہ کانسٹیٹیوشنل ہیں یا نہیں ہیں، یہ ہم اس چیز میں نہیں، یہ سوال، یہ بنیادی سوال نہیں ہے، بنیادی سوال ہے جورسڈکشن کا۔ جورسڈکشن کا سوال یہ ہے جو وہ کہہ رہی تھی، وہ یہ کہہ رہی تھی کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی نے بہت سیریس جرم کیا ہے تو اس کو ٹرائی نہ کرنا ہے، کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو سیویئر سزا نہ دی جائے، یہ کوئی نہیں کہہ رہا، سوال صرف کہ یہ کیا ملٹری کورٹس کی جورسڈکشن ہوگی یا سول کرمنل جسٹس سسٹم کی جورسڈکشن، اٹس اے کوسچن آف فورم۔ اس لیے میں دیکھیے متی صاحب، میں تو پچھلے سال سے ہی پزلڈ ہوں کہ یہ ملٹری کورٹس میں کیس کیوں لے گئے، میں اس کی کوئی، دیکھیے اس کے پیچھے کوئی پولیٹیکل ریزن ہو سکتی ہے، لیکن مجھے کوئی ریشنل لیگل ریزن اس لیے نظر نہیں آتی، ایون ان ٹرمز آف اسٹریٹجی، کیونکہ اگر آپ اے ٹی سی میں یہ کیسز چلائیں گے تو ان کو سزائیں زیادہ ملتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہاں پہ بھی بیل ڈینائی ہوتی ہے، لوگوں کو سال بھر بیل نہیں ملتی، 1.5 سال بیل نہیں ملتی، اور یہاں پہ آپ نے 10 سال دیے، وہاں تو 14 سال سزائیں ملتی۔ اور کیا بیل ڈینائی کرنا ہی مقصد ہے؟ دیکھیے مجھے، کیونکہ آپ ساری زندگی تو کسی کو بیل ڈینائی نہیں کر سکتے، لوگوں کو بیل مل جائے گی، اب وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں، وہ ان کی اپیلیں جب جو ڈپارٹمنٹل اپیلز ہیں وہ جب جو وہ ڈسپوز آف ہو جائیں گی تو وہ ریٹ جورسڈکشن میں ہی جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ اس سے بڑے واقعات ہوئے، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، پی ٹی وی پہ حملہ ہوا، لوگ اندر گھس گئے، پارلیمنٹ کی دیواریں توڑی گئی، اس سے زیادہ سنگین واقعات بھی ہوئے ہیں، تو فوجی تنصیبات پہ حملہ تو یقیناً فوجی عدالت یا فوجی قانون حرکت میں آ جاتا ہے، تو ان حملوں کے اوپر تو تمام کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوئے، جہاں پہ ایک سٹنگ صدر پاکستان عدالت میں پیش بھی ہو گیا اپنے استثناء کو اس نے چھوڑ کر۔ تو یہ اتنا بڑا غیر معمولی واقعہ ہے کہ صدر پاکستان نے اپنے آپ کو ایک انسداد دہشت گردی کی عدالت کے سامنے پیش کیا، تو پھر ایک عام شہریوں کو آپ اٹھا کے جو ہے فوجی عدالت میں کیسے لے کے جا سکتے ہیں؟ اور آخری سوال کہ جو تیسرا لمب تھا، آپ نے کہا کہ کس بنیاد پہ، کس معیار پہ جو ہے فوجی حکام کے حوالے کیے جاتے ہیں ملزمان، اس کا فیصلہ کیا وہ پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کمانڈنگ آفیسر کرتا ہے جو لکھ کے دیتا ہے ہمیں یہ بندہ چاہے، اور اگر وہ لکھ کے نہیں دے گا تو پھر وہ معاملہ سول عدالت میں آٹومیٹکلی چلے جائے گا؟ تو یہ قانون میں کس کی سوابدید ہے جو یہ طے کرتی ہے کہ اس ملزم کا کیس جو ہے فوجی عدالت میں چلنا چاہیے اور اس کا جو ہے وہ سول عدالت میں چلنا چاہیے؟ کیا وہ کمانڈنگ افسر کا اختیار ہے یا پاکستان کا قانون یا وفاقی حکومت کا بھی اس میں کوئی کنٹرول یا رول ہونا چاہیے؟ نہیں، کیونکہ یہ اے ٹی سی کے اوفینسز تھے، تو دیکھیے کمانڈنگ آفیسر کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کی ایک سمجھ لیجئے ایک رائٹ ہے ٹو میک اے ریکویسٹ ٹو دا کورٹ، یہ اے ٹی سی کا کورٹ ہے جو ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ ٹرائل کیا ملٹری کورٹس میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، اور اسی لیے یہ بنیادی سوال پوچھا گیا بینچ نے بار بار کہ جسٹس مظہر نے تو یہ کہا کہ آپ نے تو ابھی تک ہمیں ایک ایف آئی آر تک نہیں دکھائی ہے، یہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے، آپ نے وہ آرڈر نہیں دکھایا جس کے تحت یہ کیسز ٹرانسفر ہوا، اس کی وجہ ہے کہ یہ چیزیں، ان چیزوں پہ بات نہیں ہو رہی، اور ایک ایبسٹریکٹ ایکڈیمک ڈیبیٹ ہو رہی ہے آرٹیکل 8 سب آرٹیکل 5 کے اوپر، وہ سارا انحصار اس کے اوپر ہے، کیونکہ جب آپ کا کیس نہیں ہوتا تو آپ فیکٹ سے بھاگتے ہیں۔
تو دا پوائنٹ از کہ جب وہ چیزیں سامنے آئیں گی تو بینچ جو ہے میری نظر میں جب اس کو دیکھے گی وہ کہے گی آپ کس بنیاد پہ ان لوگوں کو ملٹری بہرحال آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قانون میں ابھی بھی اینٹی ٹیررزم کورٹ کا جو جج ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے جی کہ اور کسی اس نے کمانڈنگ افسر کی درخواست پہ وہ ملزمان کو فوج کے حوالے کرے یا نہ کرے. جی تو یہ جو فیصلے کیے گئے آپ نہیں سمجھتے کہ اس میں پی ٹی آئی کی قیادت کی بھی اور پی ٹی آئی کے وکیلوں کی بھی ایک نااہلی تھی کہ انہوں نے مجسٹریٹ یا اینٹی ٹیررزم کورٹ کے جج کے ان فیصلوں کے خلاف کوئی اپیل ہی نہیں دائر کی؟ دیکھیے میں جنرلی وکٹمس کو بلیم نہیں کرتا ایون اگر وہ لیگل غلطیاں بھی کریں کیونکہ دیکھیے وہ ایک فیمس سینگ ہے کہتے ہیں دوز ہو ٹیک آؤٹ آر آئیز کنڈیم اس فار آر بلائنڈنس. تو آپ وکٹمس کو نہیں کنڈیم کر سکتے. میرے خیال میں انہوں نے یہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ جیسے ہی یہ ایشو اٹھا وہ ساری پٹیشنز یہاں پہ آ گئی سپریم کورٹ میں. دیٹ از وائی کسی نے سیپریٹلی وہ ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیا. ہو سکتا ہے اکا دکا لوگوں نے چیلنج کیا تو میں ان کے اوپر بلیم نہیں شفٹ کرنا چاہوں گا. یہ ساری کی ساری ذمہ داری ریاست کی ہے اور ریاست اگر یہ ریاست میں کچھ بھی ریشنیلٹی ہوتی تو وہ بہت عرصے پہلے یہ بات مان لیتی کہ جی ہم نے غلطی کر دی ہے ان کو ٹرائی کرنے دیجئے اے ٹی سی میں. مجھے تو سمجھ میں نہیں, مجھے تو ابھی بھی ریشنلی لیگلی اسٹریٹجکلی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس افلاطون نے ان کو یہ ایڈوائز دی تھی کہ یہ ملٹری کورٹس میں یہ کیس لے جائیں. انہوں نے اپنے لیے مصیبت کر لی. اچھا آخر میں یہ بتائیں کہ اگر 9 مئی کے ملزمان کو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد جو ہے فوجی حکام کی تحویل سے باہر بھی نکال دیا جاتا ہے تو پھر ان ملزمان کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ ان میں تقریباً سب کو سزائیں ہو چکی ہیں, بڑی تعداد میں لوگوں کو معاف بھی کیا جا چکا ہے جو 2 سال کی سزاؤں والے تھے جنہوں نے تقریباً اپنی سزا مکمل کر لی تھی. تو جو 10 سال کی سزا والے ہیں, 9 سال 8 سال 7 سال 4 سال, ان کے ساتھ پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ نئے سرے سے ان کا ٹرائل سویلین عدالت میں ہوگا اور جن کو معاف کر دیا گیا ہے ان کا کیا بنے گا؟ دیکھیے اس کا ہمارے پاس پریسیڈنٹ ہے کہ جب 99 میں ملٹری کورٹس کو سپریم کورٹ نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تو اس وقت جو کیسز جو ہیں وہ ان اے سینس کلوزڈ اینڈ پاس ٹرانزیکشن ہو گئے تھے کہ جن کی سزائیں کمپلیٹلی ایکسیکیوٹ ہو گئی تھیں وہ تو ریورس نہیں ہوئے, لیکن باقی جو ٹرائلز تھیں وہ کالعدم ہو گئی تھیں اور دے ور شفٹیڈ ٹو دا نارمل سول کرمنل جسٹس سسٹم اور ان کی ٹرائلز وہاں ہوئی. اینڈ دیٹ از آل وی وانٹ. یہ کوئی ان کیسز کا نتیجہ یہ تھوڑی ہوگا کہ لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا یا ان کا جرم معاف کر دیا جائے گا. آپ پھر بھی اسٹیٹ کہہ سکتا ہے کہ بھائی 9 مئی سے زیادہ اکارڈنگ ٹو دا اسٹیٹ کوئی بڑا جرم نہیں ہوا تو ٹرائی کرے اے ٹی سی میں. اور میرے خیال میں سپریم اور یہ جج صاحب نے بھی, جسٹس مندوخیل نے بہت امپورٹنٹ بات کی کہ دیکھیے اس سے یہ میں انفر کر رہا ہوں کہ دیکھیے اگر سپریم کورٹ یہ کہہ دیتا ہے کہ ان ملزمان کو جو ہے ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ٹرائی نہیں کر سکتا تو پھر وہ اپنے کرمنل جسٹس سسٹم کا فیلئر ایڈمٹ کر رہا ہے, وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ہمارے کرمنل جسٹس سسٹم میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اس قسم کے کیسز ٹرائی کریں. تو ول سپریم کورٹ جو ہے وہ سٹیمپ کرے گا کہ ہم ایک فیلڈ کرمنل جسٹس سسٹم ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ کرے گا. تو اگر جن کو 10 سال سزا ہوئی ہے اگر اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کے خلاف مقدمہ چلتا ہے تو پھر اگر ان کی سزا ختم ہو جاتی ہے. 2 بج گئے. بہت شکریہ ایڈوکیٹ فیصل صدیقی ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑے اہم مرحلے میں داخل ہو گیا ہے فوجی عدالتوں کے دائرہ اختیار کے حوالے سے کیس سپریم کورٹ کے عالی بینچ کے سامنے, اور لگتا ہے کہ آئندہ چند دنوں میں یہ کیس جو ہے اس کی سماعت سمیٹی جائے گی اور بڑا اہم فیصلہ بھی ہو جائے گا. ایڈوکیٹ فیصل صدیقی نے اپنا جہاز پکڑنا ہے, فلائٹ پکڑنی ہے. مطیع اللہ جان, ایم جے ٹی وی سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.